अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं कुरान स्टडी के साथ सूरह नंबर 8 की आयत जो कि स्टार्ट होगी सूरह नंबर 8 की आयत नंबर 72 से। और माशाल्लाह ये फ्यू वर्स आयत रह गई हैं, उसके बाद ये सूरह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम ख़त्म कर लेंगे। तो मैं इंशाअल्लाह शुरू करूँगी फिर अल्लाह ताला के नाम से, क्योंकि हमेशा अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि कुछ भी अल्लाह ताला कुरान पढ़ने से पहले हमें अल्लाह ताला की पनाह मांगनी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नंबर 8, उसकी आयत नंबर है 72। जैसे कि आप जानते हैं, हम हमेशा पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं। तो 72 कह रही है आयत आयत नंबर 72 कि surely those who believed and immigrated and strove with their money and their lives in the cause of God, as well as those who hosted them and gave them refuge and supported them, they are allies of one another. As for those who believe but do not immigrate with you, you do not owe them any support until they do immigrate. However, if they need your help as brethren in faith, you shall help them, except against people with whom you have signed a peace treaty. God is sure of everything you do. इसकी उर्दू है, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की और अपने मालो जान से अल्लाह की राह में जहाद किया, और उसके साथ साथ वो जिन्होंने उनकी मेज़बानी की और उन्हें पनाह दी और उनकी मदद की, वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। जहाँ तक वो लोग जो ईमान लाए लेकिन तुम्हारे साथ हिजरत नहीं करते, तो तुम पर उनकी मदद करना वाजिब नहीं है जब तक कि वो हिजरत ना करें। ताहम अगर उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो तो बतौर दीनी भाई के तुम उनकी मदद करो, सवाए उन लोगों के खिलाफ जिनके साथ तुमने अमन का मुआहदा किया है। अल्लाह तुम्हारे हर काम को देखने वाला है। ये सूरह जो है माशाल्लाह, हम जैसे जानते हैं कि ये बेसिकली इसमें मेन थीम जो है इस सूरह की वो है, अल्लाह ताला ने हमें जो मैसेज दिया है इस सूरह में, वो ये है कि ये इसके सूरह ये एक्चुअली जंग बदर के पस मंज़र में ये सारी जो है ये सूरह अल्लाह ताला ने भेजी है इंसानों के लिए। वो सिचुएशन थी उस वक्त मुसलमानों पर, और मुसलमानों को जंगी असूलों, माल गनीमत की तकसीम और अल्लाह की मदद पर भरोसा करने की इसमें तलकीन की गई है। इस पूरी सूरत की मेन जो थीम है वो यही है कि अल्लाह की राह में जंग, ईमान वालों की आजमाइश और अल्लाह पर यकीन रखना, भरोसा करना। अगर हम सॉरी अगर हम अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं और भरोसा करते हैं, और उस वक्त के मुसलमानों को भी यही हुक्म था और आज के दौर में भी यही है कि हर मुसलमान को, हर मोमिन को, हर सबमिटर को अपने रब पर पूरा पूरा यकीन रखना चाहिए। और उस वक्त तो हमें पता है कि ये सारी इसके बैकग्राउंड में इस पूरी सूरह की इसमें जंग और उन चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला की इस वक्त देखें, हमारे टाइम में कोई जंग नहीं है। सो लेकिन हमारे टाइम में और किस्म के टेस्ट हैं। तो बेसिकली ये जंग का उस टाइम के मुसलमानों पे, बिलीवर्स पे, मोमिनीन पे बहुत बड़ा टेस्ट था। तो उस टेस्ट में जो है वो पास होने के लिए अल्लाह ताला जो है देखें कुरान में जगह जगह पूरी मुसलमानों की हेल्प कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है उनको वो एक दूसरे के साथ जो है मिल के अल्लाह की राह में, क्योंकि इंसान को नहीं पता कि अगर अल्लाह की राह में हमें डेथ नसीब इंसान को होती है तो उसका रिवार्ड कितना बड़ा होगा। ये तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसका तुम पूरे कुरान में जिक्र है कि जिसका तुम हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि क्या होगा उधर। तो तो जो लोग इसमें इस आयत में है कि वो लोग जो अपनी जान और माल के साथ, पहले तो बात ये कि मैसेंजर जो प्रॉफिट था उसके पे ईमान लाए, और
جنہوں نے ان کو میسج کی سچائی کا پتہ چلا، اور انہوں نے اپنے نہ صرف اپنی زندگیوں سے بلکہ اپنے مال و جان سے بھی، اپنے مال سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کی پروفٹ کے ساتھ۔ پھر یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فرمایا ہے قرآن میں، یہ وہ لوگ ہیں جو بھی لوگ اس کے ٹائم میں ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پروفٹ کے ٹائم میں یا رسول کے ٹائم میں، ان کے پھر ٹیسٹ بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان کا ریوارڈ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اگر وہ اس ٹیسٹوں میں کامیاب ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جائیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں اپنی پوری سٹرگل کر رہے ہیں، جنگ بھی کر رہے ہیں، اپنے پیسے سے بھی کوششیں کر رہے ہیں، اور پھر وہ لوگ جن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے ان کی میزبانی کی، یعنی ان کو ایسے لوگ تھے جو جس کو کہتے ہیں کہ انصار و مہاجرین، جیسے ہم ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں کتابوں میں شروع سے، سو بیسیکلی وہ لوگ جو کہ ہجرت کر کے وہاں پہنچے، تو وہ لوگوں نے ان کی مدد کی، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر جنگ میں لڑنے کے لیے تیار تھے۔ تو ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو کہ ایمان تو وہ لے آئے تھے، لیکن وہ مومنین کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم پر کوئی اتنی بڑی ان پر مدد کرنا تم پہ ضروری نہیں ہے کہ تم ان کی مدد کرو، لیکن ایز اے brethren in religion، یعنی آپ کے کیونکہ still they are submitters، یعنی مسلمان ہیں، تو تم ان کی ایز اے دینی اسلامی بھائی کے حیثیت سے ان کی مدد کر سکتے ہو، لیکن ان لوگوں کے خلاف نہیں جن کے ساتھ انہوں نے امن کا معاہدہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ بیسیکلی اس میں مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ مومنین پہ چھوڑ دیا ہے کہ بھئی اگر آپ لوگ ان کی وہ جو ایمان لاتے ہیں لیکن ہجرت نہیں کرتے، تو ان کی اگر وہ مدد چاہتے ہیں تو ان کی تم چاہو تو مدد کر سکتے ہو، تو لیکن یہ ہے کہ جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں اور جو مومنین ہیں اور جو جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا ریوارڈ اور ان کا جو ہے انعام جو ہوگا وہ اس کے بارے میں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کتنا بڑا انعام ہوگا اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس۔ پھر آیت نمبر 73 میں پڑھوں گی، those who disbelieved are allies of one another unless you keep these commandments there will be chaos on earth and terrible corruption۔ اس کی اردو ہے، وہ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، جب تک تم ان احکامات کو قائم نہیں کرو گے تو زمین پر افراتفری اور خوفناک بدعنوانی رہے گی۔ پھر اگلی آیت بھی پڑھ لیتی ہوں، those who believed and immigrated and strove in the cause of God as well as those who hosted them and gave them refuge and supported them, these are the true believers, they have deserved forgiveness and a generous recompense۔ اس کی اردو ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ جنہوں نے ان کی میزبانی کی اور انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی سچے مومنین ہیں، وہی سچے مومن ہیں، وہ معافی اور اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ تو میں آخری آیت بھی پڑھ لیتی ہوں، those who believed afterwards and immigrated and strove with you, they belong with you, those who are related to each other shall be the first to support each other in accordance with God's commandments, God is fully aware of all things۔ اس کی اردو ہے، وہ جو بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، وہ تمہارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، وہ اللہ کے احکامات کے مطابق سب سے پہلے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اللہ تمام چیزوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو اس میں بیسیکلی اگر آپ دیکھیں اس آیات میں جتنی بھی میں نے پڑھی ہیں اب تک، اس میں اسٹرائیونگ یعنی اس کے لیے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کا میسج ہے ان تمام آیات میں، کہ اس وقت کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو کئی جنگیں کرنی پڑی کافروں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کافروں کا انجام کیا ہوگا،
وہ جو بھی جو اللہ پہ ایمان نہیں لائے اس وقت، وہ ایک دوسرے کے الائی ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کا انجام جو ہے ہمیں پتہ چل چکا ہے قرآن سے کہ ان کے انجام بہت ہی برا ہونا ہے، اور وہ آخرت کے دن صرف وش کریں گے کہ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ایک اور چانس دے دیں اور ہم واپس چلے جائیں، اور ہم وہ کام جو ہیں جو ہم نے کیے وہ نہ کریں، جا کے نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیں گے بھی صحیح۔ قرآن میں ڈفرینٹ آیات میں ذکر ہے کہ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ پلیز ہمیں واپس بھیجیں، تو ہم وہ اب دوبارہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ واپس بھیجے بھی جائے تو ظاہر ہے ٹیسٹ کے طور پر جو اس وقت ہم ٹیسٹ میں سے گزر رہے ہیں زندگی کے، تو وہ وہی غلط کام کریں گے جو اس دنیا میں اب کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ایول لوگ ہیں، وہ یعنی وہ اللہ پر اور اللہ ان کی دلوں میں جو ہے نا کہیں نہ کہیں وہ ہے کیا کہتے ہیں ہپوکریسی ہے۔ وہ لوگ جو ہے وہ جب بھی اگر اللہ تعالیٰ ان کو بار بار بھی چانس دیں تو وہ وہی کچھ کریں گے جو وہ ابھی تک کرتے آئے ہیں، اور یہ ایک سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں ہر پروفٹ ہر نبی کے ٹائم میں ایک ہی سسٹم رہ گیا ہے۔ جب بھی پروفٹ محمد سے پہلے جتنے بھی پروفٹ آئے تھے، پھر پروفٹ محمد تک آخری کتاب کے بعد، اس وقت تک لوگوں پہلے تو وہ لوگ اس پہ ایمان ہی نہیں لاتے تھے، پروفٹس پہ بڑے تھوڑے سے لوگ ایمان لاتے تھے۔ جب ان کی ڈیتھ کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہی پروفٹ جو ہے اس کی وہ ورشپ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ سو یہ ایک سسٹم رہ گیا ہے پورے تھرو آؤٹ ہسٹری میں۔ آپ دیکھیں کہ پروفٹ محمد کو کتنی جنگیں لڑنی پڑیں، اور فریلی جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ کافر ان کے ہر وقت ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے تھے، وہ ان کو ختم کر دینا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ تھرو آؤٹ مومنین کے لیے وہاں موجود تھی۔ تو اس کے بعد دیکھیں اب وہ پروفٹ محمد کی ڈیتھ کے کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے 2 آیات جیسے سورہ 9 ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں ایڈ کر دی گئیں اس کی تعریف میں پروفٹ محمد کی، جو کہ قرآن کا حصہ نہیں تھی۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں اب 1400 سال کے بعد اب آپ ریلیجن کو دیکھیں، اسلام کو دیکھیں، اسلام وہ اسلام ہی نہیں ہے جو اسلام پروفٹ محمد نے لے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کے آیا تھا، جو ہے قرآن لے کے آیا تھا۔ قرآن کے میسج کو کہیں بھی نہیں لگتا کہ آج کی مسلم دنیا میں جو ہے نا اس کو قرآن کے تھرو میسج کو سمجھا جا رہا ہو یا اس کو فالو کیا جا رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے پیغام جو پرپز ہے ہماری زندگی کا آنے کا اس کو فالو کیا جا رہا ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ مومنین کو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کو تھامے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو بھی آزمائشیں آئیں، جنگ ہو، جو کچھ بھی ہو، تو اس پر پورے طریقے سے ثابت قدم رہو۔ تو بیسیکلی آپ دیکھیں اس پوری سورہ کا جو مرکزی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا، یعنی مسلمانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس سورہ میں، نہ کہ مال یا انسانوں کی تعداد یا ساز و سامان پر، یعنی آپ کو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری سورہ میں بتا رہی ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اینجلز کے ذریعے مومنین کی مدد کی، اور اس طریقے سے مومنین نے تھوڑے ہونے کے باوجود زیادہ کافروں کو شکست دی۔ تو اس میں ان مومنین کا تو کوئی کمال نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کی مدد کے لیے جو ہے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ تو بیسیکلی یہ صرف اور صرف ان مومنین کے لیے ٹیسٹ تھا، یہ جنگ جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز ہو رہی تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ مقصد یہ تھا انسانوں سے کہ وہ کتنا اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اللہ پر کتنا یقین رکھتے ہیں، اور پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں وہ ان کو اس اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین ہے،
کہ اگر ایمان والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلیں تو اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ان کے ساتھ ہیں، اور اس جنگ میں بھی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ ان کا یہ یقین ہے، یہ ایک ٹیسٹ تھا ان لوگوں کے لیے کہ کیا وہ اتنا اللہ تعالیٰ پہ ان کا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوئے گی، یعنی کہیں بھی مشکل آئے گی، تو اللہ تعالیٰ آگے موجود ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے مومنین کے لیے ان کے ساتھ ہوتا ہوں، ان کی میں مدد کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اور کیا خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان ٹیسٹوں میں، آزمائشوں میں دنیا کی کامیاب ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بھی پیغام ہے کہ ایمان کی پہچان، سچے ایمان والوں کی خصوصیات اس میں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ سچے مومنین کیا کرتے ہیں۔ سچے مومنین ہمیشہ نماز قائم رکھتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی کمامریشن کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ کہتے ہیں نا، جیسے ایک قرآن میں we hear and we obey، ہم نے یہ سنا، یعنی قرآن کی آیت کو سنا اور ہم نے اس پہ عمل کیا، یس سر کہنا ہے۔ اور ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے صرف اسی کام کے لیے کہ ہم جو اوپر غلط، جو ہم سے ایک مسٹیک ہوئی اوپر ہیونلی سوسائٹی میں، اس مسٹیک کو جو ہے نا فکس کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ہم واپس آئیں، اور یہ آخری چانس ہے ہر انسان کے لیے کہ ہم واپس آئیں اور ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رسولوں، مسنجروں اور پروفٹس کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے جو پیغام بھیجا ہے اس پر عمل کریں۔ یہ ہے ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا، اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ جس میں آپ جی ایجوکیشن ہو رہی ہے، اور یس ایجوکیشن اچھی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رچ بلیورز کے بارے میں فرمایا ہے اگر آپ ایجوکیشن کرتے ہیں، لیکن آپ کا مین پرپس جو ہے زندگی کا وہ صرف یہی ہے، وہ ہمیشہ ہماری بیک آف مائنڈ میں ہمارے ایک مومن کے ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہمارا مقصد یہاں آ کے، باقی دنیا کے کام تو صحیح ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مین مقصد ہمارا صرف اور صرف ایک اللہ کی ورشپ کرنا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ اس میں ایک اور پوائنٹ بھی بتا رہے ہیں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں، کہ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے، منصفانہ طریقے سے اس کی مال غنیمت کی تقسیم کی جائے۔ مسلمان یعنی جو مال غنیمت اس وقت کی جنگوں میں سے مسلمانوں کو حاصل ہوتا تھا، اس میں یہ نہیں کہ ایک نے جتنا اٹھا لیا، نہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ قرآن میں اسی سورہ میں ہی بتایا ہے کہ اس اصول کے مطابق اس کی مال غنیمت کی تقسیم کی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آخر میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ منافقین اور کافروں کا انجام کیا ہوگا، کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ دوغلا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک منافقین کا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لوز پیٹ آف ہیل، کہ جو ایک طرف وہ مسلمان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنین کو کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ کافروں کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صورت سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کافروں کے انجام کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہمیشہ جس وقت کے پروفٹ اور نبی اور رسول آئے، ہر وقت میں وہ لوزرز رہے، یعنی وہ جن کا انجام جو ہے نا وہ شکست کھانے والوں میں سے ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور یہ ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنین کو ہمیشہ فتح عطا فرماتے ہیں، اور جو کافر اور منافقین ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ صورت اب یہاں پہ ختم ہوتی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب میری کوئی اور بہن یا بھائی پڑھیں گے تو وہ سورہ 9 سے ہم شروع کریں گے۔ تو تھوڑی سی آیات تھی، تو میں اس سورہ جو ہے نا، لیکن تھوڑی سی آیات میں نے پڑھی اس لیے کہ نیکسٹ سورہ جو میں چاہتی تھی کہ کوئی اور پورے صحیح طریقے سے سٹارٹ سے شروع کرے۔ تو میری یہاں پہ قرآن سٹڈی ختم ہوتی ہے، تو انشاءاللہ میرے بہن بھائی بیٹھے ہیں، تو ان کا اگر وہ چاہیں تو جو کہنا چاہیں اور اضافہ کرنا چاہیں، اس جو بھی باتیں میں نے قرآن کے سلسلے میں، آج سورہ کے سلسلے میں
ڈسکس کی ہیں تو وہ اضافہ کرنا چاہیں تو ماشاءاللہ ضرور. تو میری طرف سے السلام علیکم. ماشاءاللہ سسٹر، پریز گاڈ. Thank you, sister. Praise God. Thank you, sister. MashaAllah. پریز گاڈ. میں اس ساری سورہ جو ہے اس کا سے جیسے ابھی آپ ہماری سسٹر پڑھ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کتنی وضاحت کے ساتھ تفصیل میں بیان فرمایا ہے کہ جنگ کی، کیونکہ جیسے سورہ کا نام اس دا اسپائلز آف وار ہے، دا الانفال عربی میں اور انگلش میں اسپائلز آف وار. تو یہ جنگ کے تمام اصول، تمام اس کی جو مال غنیمت حاصل کرتے تھے اور اس میں کس طریقے سے وار کرنی ہے، کہ ساری تفصیل جو ہے نا اسی ٹاپک کے اوپر اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. تو دیکھ مجھے یہی میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹاپک ہے جو وار کا ہے، جنگ کا ہے، اور اس کے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی تمام باریکیاں وضاحت سے بیان فرمائی ہیں. تو پورا قرآن اگر ہم پڑھیں، ہم سب جو ہے جو جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام قرآن موجود ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے بارے میں پوری اتنی وضاحت کے ساتھ تفصیل وہ چیزیں جو ہیں، احکامات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں. ہمارے مینرز سے لے کے ہمارے اٹھنا بیٹھنا، ہماری کھانا پینا، ہمارے لیے کیا فوڈ اچھا ہے، کون سا فوڈ خراب ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہم نے لوگوں سے پیش آنا ہے، ہماری اخلاقیات، ہمارے والدین کے ساتھ کیسا سلوک، نیبرز کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ، انجان لوگوں کے ساتھ، ہر طرح کی تفصیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس آخری پیغام میں انسانیت کے لیے بھیجی ہے. اور اس کو پڑھنے کے بعد اگر انسان اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرے تو میں کہتی ہوں دنیا میں اس وقت جو اتنا کیاس ہے، اتنی جو جنگیں ہیں، اتنی جو ناانصافیاں ہیں، اتنا جو ڈپریشن، یہ سب کچھ پھیلا ہوا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، یہ کچھ بھی نہ ہو، صرف اور صرف ایک خوبصورت سوسائٹی بن جائے یہ پوری ارتھ، اگر اللہ تعالیٰ کی اس ایک کتاب کے مطابق اگر زندگی بسر کرنا شروع کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب پورے انسانوں کے لیے آخری پیغام اس لیے اس میں مکمل تفصیل کے ساتھ بھیجا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو کتنی حسین ہو جائے انسانوں کی زندگیاں یہیں پہ ہی، اسی ارتھ کے اوپر ہی، اور کچھ بھی انسان کو کوئی اور لاز بنانے کی ضرورت نہ پڑے. اس میں اتنے بیوٹیفل لاز لائف جو ہے گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. ان سے بڑھ کر دانا کون ہے، وائس کون ہے، ان سے بڑھ کر اتنے اعلیٰ لاز، احکامات اور طریقے اور کون بنا سکتا ہے. تو یہی میں سوچ رہی تھی جب سسٹر پڑھ رہی تھی کہ سبحان اللہ رب العالمین، آپ نے ہمارے لیے ہر چیز مکمل طور پر بھیجی ہے. آگے اب ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں. بس میں یہی اپنے ریفلیکشن جو ہے نا شیئر کرنا چاہتی تھی. یا ماشاء اللہ. یہ جیسے ارلی آپ نے کہا کہ اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ نمبر 9 ہے، اس کے اندر ایک خاص راز چھپا ہوا ہے کہ اس کے اندر بسم اللہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم فردر ڈسکس کریں گے. اور یہ جو بھی آپ کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ کہ جو حکم پہ عمل کرنا اور ان کے راستے پہ چلنے سے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تو یہ میں 2 صورتیں 2 آیات جو ہیں وہ ڈفرینٹ وہ انشاءاللہ مینشن کروں گا. سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 15 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی میں رفلی ٹرانسلیشن کروں گا کہ اس کا ٹائٹل ہے ہیپینس ناؤ اینڈ فار ایور. اگر کوئی سوچتا ہے کہ اللہ اس کی مدد یا اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا اس دنیا میں اور آخرت میں، اگر اس کے دل میں یہ ہے فیلنگ،
تو اس کو چاہیے کہ سب لوگوں سے تعلق کہ جن پہ اس کا بھروسہ کرتا ہے، جن کے اوپر اس کا ڈپینڈنس ہے، ان سب سے توڑ کے، اور جو خالق ہیں آسمان اور زمین کے، ان کے اوپر اپنا سارا مطلب کہنے کا مقصد کہ فرما بردار بن جائے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دے، ان کی حاکمیت کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، یہ بیسک اس کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. تو پھر وہ دیکھے گا یہ لاسٹ پارٹ جو ہے نا اس کا، یہ بہت ہی شاکنگ ہے. میں اس کو پہلے انگلش میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. He will then see that this plan eliminates anything that bothers him. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج ایک انسان کو دیا ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت مدد نہیں کر سکتے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دے دو. پھر تم دیکھو گے یہ ہو کے رہے گا کہ جو چیز بھی اس کو بادر کر رہی تھی، پریشان کر رہی تھی، کوئی بھی چیز، یہاں پہ نا یہ باتیں بہت غور کرنے کی ہوتی. اینی تھنگ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی پھر جیسے ہوتا ہے نا نارملی دنیا میں کہتے ہیں کہ تمہاری پریشانیوں میں کمی آ جائے گی، یا تمہیں جو چیز بادر کر رہی ہے اس میں کمی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ فارورڈ بولا ہے اینی تھنگ بادرز ہم، اس کو ایلیمینیٹ ہو جائے گی، کمپلیٹلی وائپڈ آؤٹ. یہ گارنٹی اللہ کی طرف سے. تو کون ہے جو اپنے آپ کو اس چیلنج میں ڈالنا چاہتا ہے؟ یہ اور پھر یہ جو ابھی آیتیں ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے، یہ اسی کی ایک طرح سے عکاسی کر رہی ہے کہ یہ جو بلیورز، یہ مومن ہیں، یہ جب اللہ نے جو ان کو یہ رستہ دکھایا اور یہ ان کو احکامات ملے ہیں، یہ پوری سورہ انفال جو چل رہی ہے، زیادہ آلموسٹ بلیورز کی بات ہو رہی ہے اس میں، ایک کے بعد ایک، یا پھر ڈس بلیورز کی. تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے بلیورز اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، کیسے ان کو روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں، کیسے ان کو رزلٹ ملتا ہے ان کی. تو وہ رزلٹ جب ملتا ہے تو وہ ان کو اور سٹرونگ کرتا ہے اس رستے پہ. پھر جب وہ اور سٹرونگ ہوتے ہیں تو رزلٹ اور بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک جیسے سنو بال ایفیکٹ ہو جاتا ہے. اور دوسری جو میں آیت مینشن کرنا چاہ رہا تھا وہ تھی اس کی جو آیت سورہ نمبر 72 کے حوالے سے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایکسٹرا کام کرتے ہیں ان کا کمپیریزن جو نہیں کرتے. وہ ایک آیت ہے جو ہم نے سورہ نمبر 4 میں پڑھی تھی، آیت نمبر 95، کہ اس کا ہی میں رفلی ریفرنس کرتا ہوں کہ برابر نہیں ہے جو رکے رہتے ہیں یا اتنا جد و جہد نہیں کرتے مومنوں میں، سیڈنٹری امنگ دا بلیورز، مومنوں کے اندر جو اتنی کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرتے اور جو ہینڈی کیپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. Those who strive in the cause of God with their money and their lives. لیکن جو بلیورز میں سے جو مطلب اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں اپنی جانوں اپنے مال کے ساتھ، God exalts the strivers. God ایسے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت اونچا مقام دیتے ہیں with their money and their lives above the sin. Okay. So آخر میں کہ for both God promises salvation, but God exalts the strivers over the sedentary with a great recompense. So اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت آخرت میں وعدہ کیا ہوا ہے. جو اتنا ایکسٹرا کام نہیں کرتے اور جو ایکسٹرا اسٹرائیو کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسٹرائیو کرتے ہیں وہ ان کے لیے بہت بڑا کوئی انعام ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے جب بندہ اس بات کو سمجھتا ہے. دنیا میں ہم کتنی جد و جہد کرتے ہیں جاب کو لے کے، بزنس کو لے کے، کہ اس میں کام کروں گا، میں یہاں انویسٹ کروں گا. ہر وقت لوگوں کی زبان پہ یہی بات لگی رہتی ہے، میں کہاں انویسٹ کروں، میں بٹ کوائن لے لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. کیونکہ ان کو دنیاوی چیز نظر آ رہی ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں. جو غیب ہے، جیسے سورہ نمبر 2 میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ غیب پہ یقین لاتے ہیں جو نظر نہیں آتا. لیکن جو پھر اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کی جو آنکھیں کھولتے ہیں، پھر وہ ریئل حقیقت جو دنیا کی دیکھتے ہیں. پھر ان کو دنیا کی زندگی سوائے چند سکوں کے اور نظر نہیں آتی کچھ بھی. ان کو پھر مین جو اصل ہماری زندگی، جو ہماری اصل زندگی ہے، وہ جو آخرت میں اور جو ہماری جو اسپرچول لائف ہے، وہ ان کو نظر آتی ہے. وہ اس پہ کام کرتے ہیں اور پھر وہ سیڈنٹری نہیں رہتے. وہ پھر ایکسٹرا ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں اس کی طرف بھاگتے ہیں. یہ ان کی پھر نظریں کھل جاتی ہیں. یہ کوئی جد و جہد نہیں ہوتی کہ وہ بندہ کنٹینیوسلی ذکر کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اس میں ان کو مزہ آتا ہے کیونکہ وہ ریالٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ، پریز گاڈ.